प्रॉब्लम ये है कि उन केसेस का ये पोलिटिसाइज, ये मुझे मालूम है कुछ केसेस जो बिल्कुल ही पोलिटिसाइज और पीछे से कंट्रोल हो रहे हैं, वो जरा सेटल हों। सर, आप कहते हैं कि आपके ऊपर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं, आप कहते हैं वो पीछे से कंट्रोल हो रहे हैं। मेरे सामने जो लिस्ट है, एक आपका केस है 3 नवंबर 2007 का, जो आपसे आइन की गद्दारी का केस है कि आपने गैर आइनी इक़दाम इमरजेंसी का निफाज। फिर आपने एक जजेस नजरबंदी का केस है जो वो भी आपने किया था, लाल मस्जिद ऑपरेशन का केस है और उसके साथ बेनजीर भुट्टो का कत्ल केस है। इसमें आपको क्या लगता है कि सियासी केस सर कौन सा है इनमें से? सारे केसेस जो हुए या ना हुए वो तो कोर्ट में डिसाइड होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में मैनिपुलेशन, कोर्ट्स की मैनिपुलेशन, वो पोलिटिसाइजेशन होती है। केसेस तो होंगे, लाल मस्जिद तो हुआ है, ये कोई शक नहीं है, लेकिन सही हुआ जो कुछ भी हुआ वो हम कोर्ट में पता भी हो गया है, कोर्ट में प्रूफ भी हो गया है, सारी एविडेंस उसकी तरफ है कि उसमें जो कुछ किया था बिल्कुल सही हुआ है। और जजेस डिटेंशन में मेरा कोई रोल नहीं है, वो भी प्रूव हुआ है, लेकिन केस तो है, हुआ तो था ये जजेस डिटेंशन, मुफ्ती केस भी हुआ है, लेकिन मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सारे केसेस तो हैं, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा रहा है, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सर, लेकिन आपके आए बगैर तो इन केसेस का फैसला भी नहीं होगा ना, मसला ये है। सही बात है, वो आएंगे और फैसला करेंगे, बिल्कुल आना पड़ेगा, मैं एग्री करता हूँ। आप आएंगे और इंशाल्लाह आप आएंगे। सर, मैं अगर इससे पहले जब आपके केसेस हो रहे थे और आप अदालत में जाके केसेस का सामना भी कर रहे थे, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब, जिनके एक्सटेंशन के आप फेवर भी करते थे, उन्होंने आपको भी फेवर दिए थे। हमें याद है कि आपको एक दफा अदालत से आप पे फर्द जुर्म आयद हुई, आपको गिरफ्तारी का कहा, वहां से आपको निकाल के ले जाया गया। एक दफा आप अदालत में पेश होना था तो फिर आपको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद आप कराची चले गए और कराची में आपकी भरपूर आपको प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपको कहा गया बस आप इस घर में रहें और बाकी आप ना जाएं। तो सर, ये जो आपको फेवर दिए गए थे उस तक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, और कहा जाता था कि फौज की सपोर्ट है, आपके अपने लोग कहते थे, आज वो फेवर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आप एक्सपेक्ट देखिए, ये फेवर कोई नहीं थे, फेवर इन अ वे मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही थी। ये जब अभी आप देखते हैं इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हुई भी होती है, पुलिस आगे पीछे भाग रही होती है, तो मैं तो एक्स प्रेसिडेंट रहा हूं और कोई मैं नजरबंद नहीं था कराची में कि आप कहीं ना जाए, मैं घूमता फिरता था, बिल्कुल आर्मी चीफ मैं रहा हूं, तो लिहाजा आर्मी को एक सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। आपको उम्मीद है, क्योंकि मैं उनका आपको उम्मीद है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा? जाहिर है, वो मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर तो उनका होगा। मैंने जितने भी ऑफिसर्स हैं, या तो वो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं या वो मेरे कमांड के नीचे रहे हुए हैं, तो इसलिए एक एफिलिएशन तो बहुत क्लोज होती है आर्मी में, वो मेंटेन रहती है, हमेशा रहती है। सर, एफिलिएशन ही की वजह होती है कि जब अदालतें जो है वो गिरफ्तारी करने का हुक्म दे देती हैं, लेकिन जिनसे एफिलिएशन है वो बचा के ले जाते हैं। तो सर, ये कानून को एक तरफ नहीं रखा दिया जाता इस एफिलिएशन? कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गिरफ्तारी, मैं हाउस अरेस्ट में था, वहां कोर्ट ने कहा हुआ था, तो मैं आई वॉज अंडर हाउस अरेस्ट शख्शेजाद में। और सर, मैं उस अदालत के केस की बात कर रही हूँ जब पुलिस हाथ मलती रह गई थी और आपको रेंजर्स और आपकी सिक्योरिटी वहां से निकाल कर ले गई थी। नहीं, उसके बाद मैं गया था वहां पुलिस हेडक्वार्टर में, मैं डिटेन हुआ, 2-3 दिन रहा हुआ, और वो उस वक्त उन्होंने जो जज साहब थे वो कोई FIR अमेंड कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक नया चार्जशीट लगा रहे हैं जो हो ही नहीं सकता है। FIR को कोई जज अमेंड नहीं कर सकता बैठे बिठाए, वो उन्होंने किया, तो किसी को पता ही नहीं था क्या करके चले गए। अच्छा, ठीक है। सर, मैं दूसरे टॉपिक पर स्विच कर जाऊंगी। मुझे सिर्फ इतना आपसे जानना है कि अभी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको आप पर्सनली जानते हैं? उनके साथ कैसे आपके रिलेशनशिप है, कितना जानते हैं आप उनको? देखिए, मैं सबको नहीं जानता हूँ, ये बहुत जूनियर लोग हैं, लेकिन वो सब मुझे जानते हैं। मेन चीज ये है ना, वो सब मुझे जानते हैं। सर, आप कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, केसेस का सामना भी करूंगा, फिर आपने कहा था कि इलेक्शन से कबल एक पार्टी की भी आपने बात की थी किसी न किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, शायद आपका इरादा अगले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी हो। सर, मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ, सही, पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, बिल्कुल आप भी करेंगे। और जहां तक मैं सोचूंगा जरा
کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں کسی کانسٹیٹیوئنسی. پچھلی دفعہ تو 4 سے میں کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا تھا. اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ آیا کہ کروں یا پارٹی کو صرف سپورٹ کروں اور پارٹی کو پوش کروں اور بیک گراؤنڈ سے ایک رول. کون سی پارٹی؟ پارٹی تو اے پی ایم ایل ہی ہے میری, آل پاکستان مسلم لیگ پارٹی ہے, لیکن جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ مرجرز میں سوچتا ہوں. میں تو تیسرا پولیٹیکل فورس بنانے کے سلسلے میں سوچتا ہوں, کیونکہ اس بغیر یہاں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. جو آپ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں. پچھلی دفعہ آپ نے 4 کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تھا سر, مگر آپ پہ تاحیات پابندی ہے آرٹیکل 62-63 کے تحت, آپ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ یس, فی الحال تو نہیں لڑ سکتا ہوں میں بالکل. حالانکہ وہ بائی دا وے نادیہ وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے اوپر بین, لیکن وہ ہیں بس یہ جج اندھیر نگری ہے, اندھیر نگری, انہوں نے پوری لائف بین کر دیا. اور دوسری چیز یہ ہے میں کسی چیز پہ میں کنوکٹ بھی نہیں ہوا, میرے پر تو ایکوزیشنز ہیں, آنا پڑے گا اور وہ جو بین جو ہے اس کو اپیل کر کے ریموو کرنا پڑے گا اگر میں لڑتا ہوں الیکشن میں لڑنے. آپ کا جو چارج شیٹ تھی نا جس کی وجہ سے آپ پہ تاحیات پابندی تھی, وہ تھی پہلا یہ تھا کہ بطور آرمی چیف آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا, دوسرا یہ تھا کہ صدر اپنے حلف کی خلاف ورزی, اور تیسرے اپنے بطور صدر آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی تھی, اور تیسرا یہ تھا کہ ججز کو نظر بند کرنے کے الزامات لگے تھے. بٹ اگین پھر وہی والی آپ کی بات کہ یہ تمام کیسز اب کورٹ میں ہیں اور وہاں سے. اب دیکھیں نا یہ جج جو مجھے ڈسکوالیفائی کر رہا ہے, کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ باتیں کیا یہ پروون ہے؟ یہ پروف ہوئی بھی ہے, وہ تو کیسز تو ابھی بھی چل رہے ہیں. تو آپ کون ہیں جی کہ اس کو ڈکلیئر کر دیا آپ نے کہ میں گلٹی, میں بالکل, اور مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا؟ کہاں کا یہ لا ہے بھائی؟ آپ نے کہا پولیٹیکل کیسز ہیں پیچھے سے کنٹرول ہوتے, اس وقت جو تھا وہ یہ 16 اپریل 2013 کی بات تھی. اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس وقت نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس وقت تک آئی تھی. تو اس دوران کیوں پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز آپ پہ بنے؟ کون کر رہا تھا پھر یہ؟ وہ تو جب میں آیا ہوں, جب میں نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائے, اس کے بعد یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہوں نے یہ کیس دیکھ کر انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا مجھے. سر الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, میں واپس آتی ہوں. تو جو تھرڈ پولیٹیکل فورس کی بات کر رہے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز کے مرجر کی بات کر رہے ہیں, دیر آر سم اسپیکولیشن ریگارڈنگ دا مرجر آف ڈفرنٹ پارٹیز, پلس یہ کہ پی ایس پی اور ایم کیو کو لے کر بہت زیادہ ہائپ یہاں پر کریٹ ہوئی ہے. کراچی میں تو بڑے بڑے بینرز لگ گئے جس میں مشرف صاحب کو خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے, اور اس میں ایک وہ ان کا ایک رول ایک ایسے برج کا بتایا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے جو کہ پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ہوگی. کیا ایسا ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی؟ مختصر سے بریک, واپس آتے ہیں, مشرف صاحب سے جانیں گے. جنہوں پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور سابق صدر سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں اس سے پہلے کہ مشرف صاحب آپ سے ذرا یہ جو ایم کیو ایم اور تھرڈ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کروں, کس پولیٹیکل پارٹی کا مرجر پاسبل ہے نہیں ہے, اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. یہ جو آج کل بڑی ملک میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, پناما ایشو کو لے کر بھی عدالتوں میں وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے چکر میں, ان تمام چیزوں میں جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ اکاؤنٹیبل ہر ایک کو ہونا چاہیے, وزیر اعظم کے بعد دوسروں کو بھی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے سابق صدر یعنی سابق چیف آف آرمی اسٹاف مشرف صاحب پر بھی ہونا چاہیے. کل بھی اور اس سے پہلے بھی الزامات آپ پہ لگنا شروع ہو گئے. ابھی میں کل دیکھ رہی تھی شہباز شریف صاحب ایک جگہ پر کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ جو پاکستان کو پہلے اپنا کہتا تھا کہ پہلے پاکستان پھر اس کے بعد کچھ پاکستان فرض, وہ اپنی جیب میں اربوں روپے ڈال کے پاکستان سے چلا گیا اور وہ پاکستان کی باتیں کرتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کل ایک جگہ پر فرما رہے تھے. اس کے بعد چیزیں سامنے یہ آتی ہیں کہ سعودی فرما روا نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ڈالر ملین ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیے, چونکہ آپ کی جائیدادیں نہیں تھی بیرون ملک, اس سے آپ نے بیرون ملک جائیدادیں بنا دی. سر آپ کے پاس اس وقت کتنے اکاؤنٹس ہیں ملک میں, کتنے اکاؤنٹس ہیں ملک کے باہر, کتنی جائیدادیں ہیں ملک میں, کتنی جائیدادیں ہیں ملک سے باہر؟ دیکھیں یہ میں ڈیٹیل بالکل بتانے کے مجھے بالکل میں نہیں بتاؤں گا. تو ایشو یہ ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اربوں روپے جیب میں ڈال کے لے گئے. بھائی کدھر لے گئے اربوں روپے؟ میری جیب اتنی بڑی تو ہے نہیں کہ میں اربوں روپے رکھ کر لے جاؤں. میں نے بتایا تھا کہ جب 2009 میں گیا ہوں یہاں سے پاکستان سے,
میرے پاس ایک پیسے کا اکاؤنٹ باہر نہیں تھا اور میرے پاس ایک اینٹ برابر پراپرٹی باہر نہیں تھی. نا یہ پروف انف ہے کہ میں نے پاکستان کا پیسہ کوئی نہیں لوٹا ہوا ہے. میری جو بھی پراپرٹی جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ سارے پاکستان کے بینکوں میں تھے اور پاکستان کے ہی تھا, اور وہ کوئی خاص ایسے نہیں تھے, بالکل نامنل جو فوجی جرنیل کے پیسے ہوتے ہیں یا اس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہی جو آرمی نے مجھے لینڈ دی ہوئی تھی, جو طریقے کے مطابق رولز کے مطابق جو تھی. ایک بھی رول میں نے نہیں بریک کیا, بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رولز کے مطابق میں ایک آدھا پلاٹ اور میرے خیال میں لے سکتا تھا, وہ میں نے نہیں لیا بیکاز میں چیف تھا. میں نے کہا یہ نہیں لیتا ہوں. تو دوسرا, اب اس کے بعد جو میں نے کمایا وہ میں نے باہر خود اپنے بازو زور سے کمایا, میری اپنی ریپوٹیشن اس سے, اور میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں اس کے بارے میں. نہ اگر کورٹس ٹرائی کرنا چاہتے ہیں 100% سب کو ٹرائی کریں, مجھے بھی کریں, میں بھی آ کر بتاؤں گا, ایک ایک پیسے کا حساب دے دوں گا. سعودی فیملی روا نے آپ کی مالی امداد کیوں کی؟ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے $1 ملین انہوں نے کیوں جمع کرائے؟ مطلب ان سے پوچھیں کیوں کروائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ مجھے پسند, وہ مجھے بھائی سمجھتے تھے, مطلب اب میں کیا بتاؤں, وہ مجھے ہمیشہ چھوٹا بھائی کہتے تھے اپنا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کہاں رہ رہے ہو, اور میں تو بریگیڈ نیاز اپنے دوست کے گھر رہ رہا تھا لندن میں. دوسرا, مجھے واپسی پہ انہوں نے اپنا جہاز دیا, میں ان کے جہاز میں واپس گیا سعودی عربیہ سے لندن. جب میں آیا تھا میرے ساتھ 6 سیکیورٹی والے, ان کے ٹکٹ ان کے ویزا آن آرڈرز آف ہز میجسٹی ہوئے تھے. تو وہ بھی, تو اب یہ سارے یہ آپ پوچھیں کیوں کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے, وہ مجھے پسند کرتے تھے اس لیے کر رہے تھے. وہ میاں نواز شریف کو بھی اتنا ہی پسند کرتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کہنے پر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب بھجوا دیا تھا, وہ ان کو پاکستان سے نکال دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ایگریمنٹ 10 سال تک کر کے. کیا یہ پے بیک تو نہیں تھا کہ انہوں نے آپ نے آنر کیا تھا ان کی بات کا؟ نہیں, کوئی ایسے پے بیک نہیں ہوتا ہے. دوسرا میں یہ بھی بتا دوں, اگر میں نے دیکھے جو میں آفس میں تھا, مجھے کوئی تقریباً 30 گاڑیاں ایک سے ایک خوبصورت, ایک سے ایک اچھی پریزنٹ کی گئی تھی, جس میں ہموی بھی تھی ایک مرون کلر کی, ایک کیڈیلیک تھی, رینج روور تھی. جب مجھے پہ بام اٹیک ہوا پہلا, اس پہ مجھے رفیق حریری صاحب نے 3 بام پروف مرسیڈیز ہائیسٹ کلاس کی وہ پریزنٹ بھیجی مجھے. تو تقریباً ٹوٹل 30 گاڑیاں, ایک ایک گاڑی میں نے چھوڑ دی وہاں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یار 1-2 تو رکھ ہی لیتے, ایک ایک گاڑی میں نے چھوڑ دی وہاں. تو یہ میرے تو یہ ریپوٹیشن ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو کسی چیز پہ پکڑنے, ذرا ایک چیز پہ مجھے پکڑنے جو میں نے 30 گاڑیاں میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے ساری چھوڑ دی. یہ ساری ادھر ہی ہوں گی, GHQ میں ہوں گی یا گورنمنٹ میں ہوں گی یا پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھڑی نہیں ہوں گی, یا وہ استعمال ہو رہی ہوں گی, یا کوئی لے گیا ہوگا, مجھے پتہ نہیں, لیکن میں نے ایک بھی نہیں لی. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ سعودی فیملی روا نے آپ کی مالی امداد کیوں کی, کیا آپ یہ بتائیں گے کتنی کی؟ نہیں, یہ بھی میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. کیوں بتاؤں میں, کافی اچھی رقم ہے, جس سے میں نے بتایا, جس سے میں ابھی باہر کمفرٹیبل ہوں میں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں کیوں اپنی پرائیویٹ اکاؤنٹس کو بتاؤں کسی کو, جبکہ میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ کوئی پاکستان حکومت سے میں نہیں لے رہا ہوں, پاکستان کی ایکسٹیکر سے میں نہیں لے رہا ہوں, کوئی بھی جو بھی ٹیکس اگر ہے, جو بھی گھر ہے, جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ میں نے 100% میں پے کرتا رہا ہوں. تو کیا مجھے وائی شوڈ آئی. لیکن اگر آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں, اگر آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں, ملک پنجاب کے وزیر اعلیٰ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اربوں روپے جیب میں ڈال کے چلے گئے. انصار عباسی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ نے دبئی اور لندن میں 7 سے 10 غیر ملکی آپ کے اکاؤنٹ ہیں, ابو ظہبی میں آپ کے 8 اکاؤنٹ ہیں, آپ ارب پتی آدمی ہیں, آپ کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی مالک ڈالر, پاؤنڈ اور درہم ہے. تو آپ اسے اگر آپ بات کریں گی نا انصار عباسی صاحب کی جی اور حامد میر کی بات اب آپ کوٹ کر دیں, یہ لوگ تو وہ ہیں جو پتہ نہیں کیا ان کو کیا تکلیف کیا ہے انہیں, یہ تو میرے خلاف انہوں نے لکھنا ہی لکھنا ہے. اب اگر کوئی یہاں کورٹس ہوتے جن میں ان کو چیلنج کر کے ان کو سو کرتا اور وہ ہفتے 2 ہفتے میں ڈیسائیڈ کر دیتے کیس, تو میں ان سب کو سو کرتا. لیکن یہاں کوئی یہ نظام ہی نہیں ہے, تو اس لیے یہ بس بول رہے ہیں تو بول لے دیں, اسے چھوڑے. اب شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں
مجھے حیرانگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یہ اربوں روپے جیبوں میں ڈال کے لے گئے. کدھر جیبوں میں ڈال کے لے گئے؟ چلو کورٹ میں آؤ، اپنا بھی پیسے نکالو، میں بھی کرتا ہوں، مقابلہ ہو جائے. کیا کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں آ جائیں اگر یہ ہو نا تو وہ تو پھر میں مقابلہ کرتا ہوں. آئے آپ بھی آئے سامنے، میں بھی آتا ہوں. پاکستان کے عوام کا خون میں نے نہیں چوسا جو آپ لوگ چوستے رہے ہو اور اب چوس رہے ہو عوام کا. مجھے تو ایک پیسہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا ایک پیسہ حرام ہے. مجھے میرے بچوں کو، میری فیملی کو حرام ہے ایک پیسہ پاکستان کا. سر آپ کی کوئی آف شور کمپنی بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہوئی، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو وزیر اعظم جو ہمارے ہیں، جنیوا میں بھی اکاؤنٹ پوچھ لیں. جنیوا بھی خیر جنیوا میں میرے اکاؤنٹ ہے. نہ کبھی ایک پیسہ تھا جنیوا میں، نہ ہے نہ ہوگا. ٹھیک ہے، سوئس بینک سے بھی نہیں. اچھا سر، پناما پیپرز کو لے کر، وہ جو پناما لیک کو لے کر جو ابھی جو الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو، منی لانڈرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان سے پیسہ بھجوانے کی باتیں ہو رہی ہیں. جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا وزیر اعظم کو، اس وقت کے وزیر اعظم کو آپ نے جیل میں ڈالا تھا، تو ان کے خلاف کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی تھی یہ کرپشن کی اور ان سب چیزوں کی؟ میں تو گورننس میں بیچ میں گھس گیا تھا اور گورننس کر رہا تھا. میں ملک کو چلانا ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، عوام کو خوشحالی دینی ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ 24/7 جاب ہے. میں 16 گھنٹے دن میں کام کرتا تھا اور 7 دن ہفتے میں کام کرتا تھا. کوئی چھٹی میں نے ایک بھی نہیں لی ہے کبھی ان سالوں میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اب ہاں جی نواز شریف صاحب کو لٹکاؤ، ان کو بھی پکڑو، ان کو مارو، ان کے پیسے رکھ لو. یہ میں کوئی نیب سے نہ میں نے کبھی ٹیلی فون کیا، نہ میں نے ان کیسز کے بارے میں چیک کیا کہ بھائی پروگریس کی مجھے رپورٹ دو. ایک بھی دفعہ میں نے نہیں کیا. اچھا سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کو بھی آپ نے اس طرح سے استعمال کیا کہ جن کے خلاف کیسز تھے، چودھری برادران یا دیگر لوگ، ان کو آپ نے ان پہ پریشر ڈلوایا اور اس کے بعد اپنی من پسند پارٹی بنائی اور انہی چہروں کو لا کے اپنے حق میں اور اپنے فیور میں پارٹی بنوا دی. کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ہاں پارٹی بنی PMLQ اور چودھری سے میں ملا، بالکل صحیح ہے میں ملا، اور وہ کچھ مجھے ہمارے کلک کر گئے، مجھے پسند آئے. وہ ایک پولیٹیکل فیملی ہے ان کی بہت بڑی. وہ انہوں نے کہا ہم بنا سکتے ہیں، ایک پارٹی بناتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. وہ خود اپنی مرضی سے، ٹوٹلی اپنی مرضی. کوئی ایسے کیسز ویسز ان کے میں نے تو نہیں کیا، بلکہ میں نے چیک کیا ان کے اوپر کیسز بتائیں کیا ہے، کیا ان کے اوپر فراڈ کے، کرپشن کے کیسز ہیں. میں نے نیب سے ہی چیک کروائے، مجھے کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں ملا. 1-2 مہینے میں نے انہیں دیے کہ ان کو بتائیں ذرا. 2002 میں جب یہ پولیٹیکل فورسز کو اپنے ساتھ کیا تو اس سے عمران خان صاحب بڑا آج بھی کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ، لیکن میں نے اس وقت عامر کے سامنے میں کھڑا رہا، میں نے وہ عہدہ ایکسپٹ نہیں کیا. سر وہ کہانی کیا تھی؟ آپ کیوں عمران خان صاحب جن کی کوئی ایز سچ ان کی کوئی پولیٹیکل نالج بھی نہیں تھا، کوئی ان کی پاور بھی اس وقت نہیں تھی، آپ کیوں ملک کا وزیر اعظم کس کیپیسٹی میں بنانا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں نے تو بالکل نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. یہ خود کہہ رہے. میں نے ان سے، یہ پہلے میرے ساتھ تھے ظاہر ہے 2002 تک. میں نے ان کے شوکت خانم ہاسپٹل میں گیا ہوں، وہاں ایک گیدرنگ کو میں نے ایڈریس کیا. وہاں ڈونیشنز، کافی ڈونیشنز میرے پریزنس کی وجہ سے ہوئی کافی. تو اس کے بعد یہ ایک کانٹیکٹ تھا ان کے ساتھ. یہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں، جمائمہ کے ساتھ آئے ہیں، تو اچھا کانٹیکٹ تھا ان کے ساتھ. میں اسے پسند کرتا تھا، دیر از نو ڈاؤٹ. آئی تھاٹ کہ آنےسٹ قسم کا آدمی ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، پیٹریوٹک ہے، تو ہی از اے گڈ مین. سو اچھا اس کے بعد پھر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوئی 2002 میں. اس میں ان کو میں نے آفر کیا. میں نے جب چیک کیا یہ کتنی سیٹیں جیتیں گے، مجھے بتایا گیا یہ 4-5 سیٹیں جیتیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ 8-10 سیٹیں لے لیں، جگہ سلیکٹ کریں کہاں سے ہوں گے، ادھر میں بھی اسسٹ کروں گا، میں بھی آؤں گا آپ کے سپورٹ میں. آئی ول کم اینڈ اسپیک دیئر. تو یہ آپ پھر اسمبلی میں آ جائیں. اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سپورٹ ہے، گراؤنڈ سویل، ایک لفظ استعمال کیا کہ جی دیر از اے گراؤنڈ سویل. جب سے آپ نے یہ یوتھ کو 21 سے 18 کیا ہے جی ووٹنگ ایج، تو یہ سارا تو میرا ووٹ بینک ہے. تو میں نے کہا کیا گراؤنڈ سویل ہے؟ کہنے لگے کہ 90 سے 100 مجھے میں جیتوں گا سیٹیں. میں نے جب چیک کر میں نے کہا بھائی یہ تو 90 اور 100 تم کہہ رہے ہو، ادھر مجھے 4-5 کہا تھا، میں تمہیں 10 کہہ رہا ہوں. تو یہ چیک کرتے ہیں، دوبارہ چیک کیا تو یہ ایسے کوئی گراؤنڈ سویل نہیں تھا. میں نے انہیں بتایا کہ یہ نہیں ہے. میں نے اس وقت کہا تھا انہیں کہ دیکھو
آپ آئے اسمبلی میں تو آؤ, اس کے بعد لیو تھنگس ٹو ڈیسٹینی, یہ میں نے کہا تھا, لیو تھنگس ٹو ڈیسٹینی. میری اس میں بلیو ہے, جب انسرٹنٹی ہو چھوڑ دو. ڈیسٹینی اگر آپ کی ہے تو اس زمانے میں پرائم منسٹر کے لیے پی ایم ایل کیو سے کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا جسے ہاتھ لگاؤ کہ بھائی ان کو بننا چاہیے, اس کا بننا, کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ لوگ نکال دیتے تھے, کسی کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو آئی تھاٹ مے بی اس پہ کوئی سیٹل ہو جائے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ٹیل. خان صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں. نہیں, کوئی اظہار بھی نہیں کیا تھا, نہ میں نے کہا. ٹھیک ہے, آپ کے خان صاحب سے تعلقات خراب کیوں ہوئے, اتنے اچھے کانٹیکٹ آپ کے خراب کیوں ہوئے؟ بس یہی پھر چھوڑ کے چلے گئے. وہ انہوں نے کہا مجھے تو 90 سے 100 ہوں گے, اور ملی ان کو ایک سیٹ. آئی ریمبر میاں والی کے جیتے تھے. ان کے لوگ آپ سے آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کی آلدو کہ آپ منع کر چکے ہیں, بٹ اگین کہ پھر وہ ملاقاتیں کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمیں جاننا ہے. اور دوسری بات, جو آپ کیسز کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو کیسز عدالت میں چل رہے ہیں ان کا آپ سامنا کریں گے, لیکن کچھ اور چارج شیٹ بھی ہے جو آپ کے خلاف ہے. وہ چارج شیٹ کیا ہے, اس کا جواب کیا آپ دینا پسند کریں گے؟ مختصر صاحب ایک واپس آتے ہیں, مشرف صاحب سے جانیں گے. جنرل پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشرف صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. مشرف صاحب, کچھ اور چارج شیٹ بھی ہے جو آپ کے خلاف ہے. آپ نے اپنے دور اقتدار میں فوجی اڈے امریکہ کو دیے, آپ نے اپنے دور اقتدار میں ڈرون حملوں کی پاکستان میں اجازت دی, سی آئی اور ایف بی آئی کو ایلیگیشن انٹیلیجنس نیٹ ورک لگانے کی بھی آپ نے اجازت دی, عافیہ صدیقی کو آپ نے ڈالرز کے عوض امریکہ کے حوالے کیا, افغانستان پر امریکی حملوں کی آپ نے اجازت دی اور اس کی حمایت کی, نیب کے ذریعے سیاستدانوں کو بات میں کر چکی ہوں. اس وقت جو الطاف حسین بلکہ چیف جسٹس جو تھے اس وقت ان کو معطل کر کے ملک میں انتشار پھیلایا, ایم کیو ایم جیسی مافیا جماعت کو آپ نے اسٹرینتھن کیا اور این آر او دے کر ملک میں لوٹنے والوں کو پھر سے ملک انہی کے حوالے کر دیا. سر, یہ چارج شیٹ عوام آج بھی نہیں بھولے ہیں. پھر آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ پھر آپ آئیں گے اور عوام آپ کو ویلکم کہیں گے, اور پھر آپ ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس کی آپ بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک آدھی چیز پوچھے تو میں اس کا جواب دوں. میں نے ایک دوسری کتاب بھی ابھی لکھ دی ہے, اس کو بھی میں چھپاتا ہوں ابھی, تاکہ اس میں میں جواب دو باتیں شروع کی جاننا چاہوں گی, سوری ٹو انٹروین. آپ نے فوجی اڈے امریکہ کو دیے, امریکہ کی جنگ جو تھی اپنے کو مسلط کی, ڈرون حملوں کی اجازت دی, اور سی آئی اور ایف بی آئی کو انٹیلیجنس نیٹ ورک لگانے کی پاکستان میں اجازت دی. امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا. سر کیوں؟ یہ بالکل ساری جو کیا اس کی ایک وجہ تھی. پہلی چیز تو یہ اڈے, کون سے اڈے؟ 2 اڈے دیے اٹیک کے لیے نہیں, ریکوری اور ریکوری اسٹیشنز اور ایڈمنسٹریٹو سپورٹ, اور 2 اڈے جیکب آباد اور شمسی کے 2 اڈے, اور ایک کوریڈور, بالکل نیرو کوریڈور ان کو دیا بلوچستان کے تھرو, اور ان 2 اڈوں پہ اور افغانستان میں کوئی پاکستان کی ایئر اسپیس اس نیرو کوریڈور کے علاوہ نہیں. تو یہ کنٹرول رکھا. اور جہاں تک انٹیلیجنس, ڈرون اٹیکس, کوئی ڈرون اٹیکس کی اجازت نہیں دی تھی. ڈرونز استعمال کیے تاکہ وہ ڈرون ہوتا ہے فوٹوگرافی کرتا ہے, اور پھر اس میں میزائل ہوتے ہیں. فوٹوگرافی کی ضروری تھی کیونکہ ہمیں القاعدہ اور طالبان سارے ادھر افغانستان سے بھاگ کر ہمارے پہاڑوں میں اور ہمارے شہروں میں آ گئے تھے. ان کو لوکیٹ کرنا وہ ہمارے پاس کمزوری تھی. اس لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈرون امپورٹنٹ تھے. اس کے بعد ہماری کیپیبلٹی ہم نے ڈیولپ کی. ایک تو ایس ایس جی کی, ان کو ہیلی کاپٹر لے کر دیے, اور دن اور رات کی کیپیبلٹی دی ان کو, ہیلی کاپٹر ڈے اینڈ نائٹ کیپیبلٹی, اور ایس ایس جی کو بھی ڈے اینڈ نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی دی. پھر ہیلی کاپٹر گن شپس جو ایکوریٹ فائر کر سکتے ہیں, میزائلز پی جی ایم پریسیجن گائیڈڈ میزائل. پھر ایئر ان کے پاس پی جی ایم. تو پہلے لوکیٹ کرو, پھر ہم اپنی فورس استعمال کرتے تھے ان کو. سر تو ہم یہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ طریقہ کار ہم نے ان کو کیوں یہ فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں تھے ہمارے پاس ٹیکنیکل نہیں ہونا. ہم امریکہ کو تھوڑی میچ کر سکتے ہیں. ڈرونز ہمارے پاس نہیں ہے. اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو فوٹوگرافی شاید اب کر سکتے ہیں, لیکن ان کی بھی پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے. سر تو ڈرون اٹیک تو آپ کے زمانے میں ہوا تھا نا, جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی وہ ہم نے نہیں کیا ہے, آپ نے نہیں کیا تھا, امریکہ نے کیا تھا. ہاں 8-9 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں پورے 7-6 سال میں. ٹھیک ہے, یہ ہوئے جس پہ ہم آبجیکٹ کرتے تھے, اور وہ کرتے تھے. بس یہاں دنیا میں مائٹ از رائٹ بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت, لیکن عوام میں بڑا اس بات کو لے کر. پاکستان کی پبلک کو پلیز پچھلی ہسٹری میں 15 سال پرانی ہسٹری میں باک ڈاؤن نہ کریں.
آگے چلیں, آگے کا سوچیں, ابھی کیا ہو رہا ہے, اس کو حل کیا کرنا چلے اس کے ٹھیک بعد ہے, میں آگے سوچتی ہوں. سر مجھے بتائیں کہ پاکستان یہ جو ایم کیو ایم سے ملاقاتیں, ایم کیو ایم کی شخصیات سے ملاقاتیں, پھر یہ باتیں کہ جی آپ چاہے تو یا تو آپ ایم کیو ایم کی سربراہی کریں گے یا آپ ایک برج کا رول پلے کر سکتے ہیں بٹوین پی ایس پی اینڈ ایم کیو ایم پاکستان. سر دیکھیں, میں نہ ایم کیو ایم کی سربراہی میں نے لینی ہے, کیونکہ یہ ایک ایتھنک پارٹی ہے جو اربن سندھ میں. میری تھنکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل پارٹی ہو, کیونکہ اس وقت ساری پارٹیز ایتھنک پارٹیز بن گئی ہیں جو فیڈریشن کے لیے بہت خراب ہیں. نیشنل پارٹی بنانے کے لحاظ سے مجھے تو ایک ایسی پارٹی بنانی ہے جس میں جو پورے ہر پروونسز میں ہو. ایم کیو والوں نے اس خواہش کا اظہار کیا, آپ کے خواجہ اظہار الحسن سے ملاقات ہوئی, خالد مقبول صدیقی سے ملاقات ہوئی. دیکھیں, میں کوئی ایسا اظہار انہوں نے نہیں کیا کہ آ جائیں جی آپ ہمارے انچارج لگ جائیں. کوئی نہ بات چیت ہوئی, پولیٹیکل ماحول کی بات چیت ہوئی اور مہاجر کمیونٹی کی بات چیت ہوئی. میں نے ان کو اپنے آئیڈیاز دیے کہ دیکھو میری کوئی ایم کیو ایم سے ایسی کوئی سمپتی نہیں ہے, لیکن مہاجر کمیونٹی سے سمپتی ضرور ہے. جو آپ کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے میری سمپتی ہے. میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان سب کو میں نکال کے نیشنل لیول پہ لاؤں, بیونڈ ایتھنک ڈویژنز, بیونڈ سیکٹیرین ڈویژن. یہ بات کہ آپ دو چیزیں یاد رکھیں, یہ میرے آپ کی پارٹی اور ایم کیو ایم کا کوئی مرجر ایسی کوئی شکل دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر ہو سکتا ہے دیکھا جائے گا, دیکھ سکتے ہیں, ون کین سی. بالکل جیسے میں نے بتایا کہ ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بننا چاہیے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بھی ملاقات ہوئی تھی خواجہ اظہار کے بعد آپ کی؟ نہیں, کوئی نہیں ہوئی. سر میڈیا میں خبریں تو آئیں تھی. نہیں, وہ غلط ہوں گی, ان سے پوچھیں. رشید گڈل صاحب سے ملاقات ہوئی تو نہیں ہوئی ہے. دیکھیں یہ سب آتے ہیں لوگ میرے سے ملتے ہیں, اب ان کی سینسٹیوٹی ہے, میں تو بتا سکوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو گھر کھلا ہے گڈل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نا سر؟ ٹھیک ہے, ہاں. خالد مقبول صدیقی سے نہیں ہوئی؟ اچھا, سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد سے کیوں ملاقات کی تھی؟ نہیں, ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ہوگی. میں باہر آیا ہوا ہوں, کیوں نہ ہو. مطلب یہ سر ہمارے پاس بڑے اوتھینٹک اطلاعات ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کے اندر کے بندے نے بتایا. سر ایسا نہ کریں. نہیں, کیوں پہلی چیز تو یہ دیکھیں, میں آئی ایم شیور میری ان سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرے ساتھ 8 سال رہے ہیں اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ادھر ہوں, تو کیوں نہ ہو. میں آ گیا لندن تو اس لیے نہیں ہوئی ہے, وہ میں لندن میں بیٹھا ہوں, جب جاؤں گا تو ہو جائے گی. یہ میں چھپا نہیں رہا ہوں اسے, اور ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. وہ گورنر میرے نیچے گورنر لگے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے سورسز تھوڑے سے ویک ہو, لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ گورنر صاحب آئے تھے, آپ کے پاس ملاقات ہوئی تھی. نہیں, وہ پھر آپ کے سورسز. اچھا ٹھیک ہے. سر مصطفیٰ کمال صاحب, ان کو بھی آپ, ان سے بھی آپ کسی قسم کے رابطے میں ہیں یا رابطے کی خواہش رکھتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل رابطے میں نہیں ہوں, اور خواہش بھی. دیکھیں میں نے بتایا ہے میری سمپتیز ہیں مہاجر کمیونٹی کے ساتھ, جس میں یہ چاروں دھڑے جو الگ الگ ہو گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ چاروں ملیں. ان 4 دھڑوں کو ملانے میں آپ کا کوئی رول میں پلے کرنا چاہوں گا. یس. اچھا, تو الطاف حسین صاحب کو آج آپ کس نام سے یاد کرتے ہیں, غدار یا مہاجر یا اردو کمیونٹی کا مسیحا؟ میں کچھ بھی, میں ان چیزوں کو دیکھیں, میں یہ جو یہ پرابلمز رہے ہیں, یہ پرانے پرابلمز چھوڑیں. میں اس میں باک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہتا ہوں. میں پریزنٹ صورتحال دیکھ رہا ہوں اور آگے کی سوچ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو ہے نا فرکشن خام ہے. اب میں کہنا جو وہ تو غدار تھا, ہمارے بھائی تو 25 سال تھے وہ پاکستان میں تھے, وہ ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں جو بہت رول اپنی پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں کرتی رہی ہے, لوکل گورنمنٹ میں کرتی رہی ہے. اب ایک دم سے ایک آدمی کے پیچھے اس کو غدار وغیرہ کہنا جو ہے وہ کورٹس میں ہے. جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والا آپ کی نظر میں غدار نہیں ہے؟ وہ بالکل غدار, چھوڑے غدار, بہت غدار. ادھر بہت لوگ بہت سی باتیں کرتے رہے, لیکن بہت غلط بات تھی. یہ میں بالکل کہوں گا, یہ کہنا پاکستان مرد آباد کہنا
بالکل پاکستان سے اور یہ غداری بہت ہی کی جو ہم بات کرتے ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ جو را کے ساتھ جو نیکسس، ہاں اب وہ اگر ہے بالکل غداری ہے، وہ غداری ہے، وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. را کے ساتھ نیکسس غداری ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو سر آخر میں اب میں صرف اتنا آپ سے پوچھوں گی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی رول پلے کرنا چاہوں گا چاروں جو اس وقت فریکشنز ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں، تو پھر آپ لندن جو اس وقت ایم کیو ایم لندن ہے اس کو بھی اس میں لے کر آئیں گے واپس؟ نہیں، میری نظر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹ اس سی. ایم کیو ایم لندن فرینکلی اس کو رول میری نظر میں ختم ہو گیا ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے. جس میں اگر ایم کیو ایم لندن کے لوگ ہیں، اگر یہ کچھ پالیٹکس میں انہوں نے کچھ کرنا ہے، انہیں پاکستان میں آنا چاہیے، یہ ختم کر دینا چاہیے ریموٹ کنٹرول سے کوئی پارٹی جو چلتی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا میں شرکت کرنا پاکستان کا صحیح فیصلہ ہے اور اس سے جو ایک ٹینس ماحول ہے اس میں کمی آئے گی، تعلقات میں بہتری آئے گی، بات چیت کے دروازے ایک دفعہ پھر کھلیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں جانا چاہیے تھا، بالکل نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے کچھ امپروومنٹ نہیں ہوگی. بالکل کوئی آپ دیکھ لیں گے آگے والے دنوں میں، کیونکہ یہ تو ایٹیٹیوڈ کا سوال ہے. ان کا پرائم منسٹر کا ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے. وہ پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں، پاکستان کو وہ بیلکنائز کرنا چاہ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں. تو ان کا تو ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے، اور ہمیں یہ اس قسم کی ہمیں بہت اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ ان کے خلاف ایک اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے. ہمیں نہیں جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ پرویز مشرف صاحب، آپ کے ٹائم کا اور آپ کے تمام تر جوابات کا. ناظرین، خصوصی گفتگو ہم کر رہے تھے سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب سے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.